अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के घर होने वाली सियासी बैठक में जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खाना चकजई, उमर अयूब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जुनैद अकबर, साहिबजादा हामिद रजा, वहदतुल मुस्लिमीन सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास शामिल रहे। अपोजिशन रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार देते हुए मुल्क भर में नए और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए मुल्क में फिलफौर नए साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा रहा। इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि मकासद के हुसूल के लिए मुशावरत का अमल जारी है। एजेंडे की तैयारी के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। कमेटी में जेयूआई और पीटीआई का एक नुमाइंदा शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर शामिल हैं। क्या अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक किसी बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का पेश खैमा है? पाकिस्तान में मार्शल लॉज और जमहूरी अदवार में बहुत से सियासी इत्तेहाद बनते रहे हैं। मार्शल लॉज में एमआरडी, एआरडी, एपीडीएम जैसे इत्तेहाद जमहूरियत की बहाली के लिए बने, तो भुट्टो के खिलाफ पीएनए, नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तिकलाल का इत्तेहाद पीडीए, और फिर 98 में नवाज शरीफ के खिलाफ बेनजीर और ताहिर कादरी के इत्तेहाद की मिसालें हैं। 90 की दिहाई में हुकूमतें टूटती और बनती रहीं, मगर इनमें इत्तेहादों से ज्यादा बड़े लीडर्स के एहतजाज का दखल होता था, जैसे बेनजीर के 92 और 93 के लॉन्ग मार्च और नवाज शरीफ की तहरीक निजात वगैरह वगैरह। हालिया अरसे की बात की जाए तो इमरान खान के खिलाफ पीडीएम का इत्तेहाद सामने आया था, जिसने तारीख में पहली बार एक हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। यूं पाकिस्तानी तारीख ये साबित कर रही है कि मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात में इत्तेहादों से ज्यादा दूसरे अवामिल ने अहम किरदार अदा किया। अब नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाले इस मुमकिन इत्तेहाद में शामिल 2 बड़े सियासी फरीकैन की बात की जाए तो इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान है। इन दोनों सियासी रहनुमाओं की सियासत बहुत से यू टर्न से भरपूर है। ये दुरुस्त है कि जिस सियासी जमात को इंतखाबात सबसे ज्यादा सूट करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, मगर क्या गारंटी है कि जेल में कैद इमरान खान को अगर कोई डील ऑफर की जाए तो वो कबल अज वक्त इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के प्रोफाइल में जनरल जिया की मुखालफत से लेकर हाइब्रिड निजाम के तहत बनी इमरान हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च तक के स्टार्स मौजूद हैं। मगर इसी के साथ फौजी हुक्मरान मुशर्रफ दौर अमरीकी सफीर को अपनी सियासी ख्वाहिशात बताने और फिर आने वाली हुकूमतों में अपनी जगह बनाने, धांधली ज़दा असेंबली का लेबल लगाने के बावजूद इन्हीं असेंबलियों से सदारती इलेक्शन लड़ने और इन्हीं असेंबलियों के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमतों का हिस्सा बनना भी मौलाना की सियासी सीवी का हिस्सा। ऐसे में बड़ा सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान वाकई एक दूसरे के इत्तेहादी साबित हो पाएंगे, या फिर इस सियासी इत्तेहाद को अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अहम बात तो यह है कि इनमें से कौन दूसरे की क़यादत को बआसानी तस्लीम कर लेगा, यानी उसके पीछे सफ में शामिल होगा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिकार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक, इंतखाबात का मुतालबा, मौलाना की 40 बानी पीटीआई की 29 साला सियासत, क्या हकीकी इत्तेहादी बन पाएंगे? ज़ैगम साहिब, दोनों शख्सियात को सामने रखते हुए, इस वक्त की ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, आपके ख्याल में क्या इतनी मजबूती से ये दोनों जुड़ सकते हैं कि ऐसा इत्तेहाद लेकर आगे बढ़ सकें और फिर नतीजा भी ले पाएं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद बनवाने वाले और सबसे ज़्यादा इत्तेहादों की क़यादत करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, वो ये फरमाया करते थे कि इत्तेहाद मैंने नहीं बनाए, जितने भी इत्तेहाद बने हैं और जो भी इत्तेहाद बनते हैं वो हालात बनाते हैं। हम ज़रा हालात को देख लेते हैं। हालात ने यह किया है कि 2018 के बाद से, आप 14 से शुरू कर लीजिए, लेकिन खसूसी तौर पर 2018 के बाद से हालात ने पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाया, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को एक एग्जिस्टेंशल थ्रेट, एक वजूदी ख़तरा वो दरपेश हुआ। ये इत्तेहाद उस वक्त बना जब पीटीआई हुकूमत में थी। अब होना तो ये चाहिए था कि जब पीटीआई हुकूमत से बाहर आती तो वो इत्तेहाद टूट जाता और नए इत्तेहाद पीटीआई के साथ बनते। लेकिन तमाम जमातों का, तमाम अहम जमातें गिन लीजिए, एक बाकायदा या बेकायदा इत्तेहाद जारी रहा है पीटीआई के खिलाफ, और वो अभी तक जारी है। आप देख लीजिए कितने लोग इमरान खान के साथ इस वक्त हैं और कितने नहीं हैं, और इस मीटिंग में देख लीजिए कि इर्द गिर्द जो जमातें खड़ी थीं वो कौन थे। सिवाय एक मौलाना के जितने लोग थे
اب کہہ سکتے ہیں کہ غیر اہم لوگ ہیں، مسترد لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سیٹیں بھی نہیں ہیں، جن کو شاید میڈیا بھی لفٹ نہ کرائے، اور پی ٹی آئی کے قریب آ کر وہ توجہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جب انتخاب ہوں گے تو پی ٹی آئی کو پگی بیک کر کے وہ 2-4 سیٹیں بھی لے لیں گے۔ صرف مولانا ایکسیپشن تھے۔ اسی لحاظ سے آپ نے جو سوال کیا، آپ نے بھی مولانا کی ذات پر فوکس کیا، کہ گرینڈ الائنس پہ فوکس نہیں کیا، کہ گرینڈ الائنس کا امکان آپ کو بھی نظر نہیں آیا اور نظر نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیے اس میٹنگ میں بھی کسی نے اتحاد کی بات نہیں کی، اجلاس کا الفاظ استعمال کیے، اور مولانا تو ناراض ہو گئے جب صحافیوں نے بات بڑھانے کی کوشش کی، آگے کے سوالات کیے، کوئی اتحاد کی طرف اشارہ دینے کی کوشش کی، تو وہ ویسے ہی بڑے سخت ناراض نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً جھاڑ دیا صحافیوں کو۔ انہوں نے کہا بس جتنی ہم نے بات کر دی کر دی۔ تو اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا اور ایک اعلامیہ جاری ہوا اور کچھ مطالبات ہوئے جو آپ نے بتائے ہیں، انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، نئے انتخاب کا مطالبہ، فسطائیت اور جبر کی بات، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو تمام اپوزیشن لیڈرز ہمیشہ کہا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کہنے میں ان کے پاس جواز بھی موجود ہے، ایسے حالات بھی موجود ہیں۔ کسی نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات نہیں کی، کسی نے وہ مطالبے نہیں دہرائے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، کسی نے الائنس بنانے کی بات نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 8 فروری کے مظاہروں میں کسی ایکٹیویٹی میں وہ سب اکٹھے ہوں گے یا وہ سب پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا۔ تو پی ٹی آئی کا جو اپنا مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اتحادوں کی سیاست پر زیادہ یقین نہیں کرتی۔ بہت سے الائنس کا وہ حصہ رہی ہے، لیکن کسی بھی الائنس میں وہ ٹک نہیں پائی۔ 1997 میں مثال کے طور پر جو پہلا الائنس جس میں وہ شامل ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان عوامی اتحاد، اس میں عوامی تحریک کے طاہر القادری صاحب بھی تھے۔ جیسے ہی مشرف آئے تو طاہر القادری بھی اور عمران خان بھی وزیر اعظم بننے نکل گئے اور اتحاد کی چھٹی ہو گئی۔ 2008 میں اب یہ بات عجیب لگتی ہے، مسلم لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد اور اتفاق تھا، مسلم لیگ الیکشن کی طرف نکل گئی اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ 2013 میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، خیبر پختونخوا میں مل کر حکومت بنائی تھی، حالات بہتر ہوئے تو ڈچ کر دیا جماعت اسلامی کو۔ جماعت اسلامی آج تک زخم چاٹ رہی ہے، وہ اس میں بھی ساتھ نہیں تھی۔ آپ کو اگر کوئی جماعت نظر نہیں آتی ساتھ ان کے تو وہ جماعت اسلامی ہوتی ہے۔ زیغم صاحب، آپ کی گفتگو کہہ رہی ہے کہ یہ الائنس نہیں بن سکے گا، اس کے باوجود کہ دونوں ہی حکومت سے استعفے کا مطالبہ، دھاندلی زدہ الیکشن اور اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ میں کنکلوڈ کر رہی ہوں اس کو یہاں پہ۔ مجھے صرف میں تھوڑا سا اس میں وہ کروں گا، میں واپس نصر اللہ خان کی بات کو دہراؤں گا کہ جو اتحاد ہیں وہ حالات بناتے ہیں، ابھی تک جو حالات ایسے نہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی اتحاد بنے گا۔ حالات بدلیں تو اتحاد بن بھی سکتا ہے۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، اتحاد کی صورت اگر بنتی ہے، 2008 کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اس طرح قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر اگر گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا جائے جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور سیاسی احتجاج کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اس کی سیاست کمزور نظر آ رہی۔ کے پی میں مولانا کے اپنے اتحادی موجود ہے، اگر یہ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سندھ سے کوئی نمائندہ جماعت موجود نہیں ہے جو لوگ کل اکٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بات کی جائے تو اچکزئی صاحب صرف پشتون علاقوں تک محدود ہیں۔ اب آپ کو بھی اتحاد نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو ڈرائنگ رومز کی سیاست تک ہوگا یا سڑکوں پر کوئی معاملہ دکھتا ہے؟ عائشہ، زیغم صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے جو اتحاد بننے کی جو پوری وہ شرائط ہوتی ہیں یا کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے، ابھی ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی کہ جس سے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ ایک پرزور احتجاج کی صورت اختیار کر جائے، ایک باقاعدہ منظم تحریک کا آغاز ہو۔ ابھی یہ ابتدائی نشستیں ہیں اور اس میں جو فریقین ہیں، جو مختلف پارٹیز ہیں، ان کی الگ الگ سوچ ہے اور خصوصاً ان کے الگ الگ اہداف ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان جو سب سے اہم حصہ تھے اس میٹنگ کا، ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آن گراؤنڈ پی ٹی آئی ہی ایک ایسی فورس ہے جس نے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو
جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیلا ہے اور شکست دی ہے انتخابی میدان میں. اب اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا کوئی بہت مزید گہرا اتحاد آگے چل کر ہوگا، یہ ناممکن ہے. اور میں دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی جو اس میں شامل ہیں لوگ، ان کی اسٹریٹ پاور ایز سچ نہیں ہے. اور اصل چیز تو اس اتحاد میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ان کے سیاسی جو اہداف ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے تمام کی اسٹریٹ پاور کیا ہے. مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اسٹریٹ پاور اس وقت کسی اور جماعت کی ہے موجود، انفارچونیٹلی. جی ٹھیک ہو گیا جی. ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ نشستن گفتن برخاستن ہے، مگر شہزاد صاحب باتوں کی حد تک جو کچھ کل رپورٹ ہوا اس کے اندر سے بیٹھک ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے. کیا یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد آپ سمجھتے ہیں؟ اگر ہوا تو ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ایسی کوئی مثال ماضی میں موجود ہے ایسے اتحاد کی کامیابی؟ آج کل کے ماحول میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ ہم تو یہ بار بار اپنے پروگرام میں اس کا اعادہ کر چکے ہیں، اور کیونکہ جب تک ون پیج ہے اور ون پیج کی ایگزسٹنس ہے اور ہم نے مان لیا ہے کہ ایسی چیز ہے، تو میرا خیال ہے اس کسی قسم کا بھی ایک اینٹی سٹانس لینا تو شروع سے ہی اپنی، دیکھیے چرچل نے کہا تھا امریکنوں کے بارے میں، چرچل نے امریکنوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جب تک تمام غلطیاں کر نہیں لیتے اس وقت تک کسی صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچتے. پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک ہر قسم کی غلطی کر نہیں لیتے اور پتہ لگ جاتا ہے کچھ نہیں ہونے والا، پھر اس کے بعد ایسے موقع پہ آتے ہیں جہاں پر کہ اب وہ اکٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ کہ ہماری بات چیت تو نہیں ہو پائی، ہمیں تو کوئی رستہ نہیں ملا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے شاید حکومت کو بھی کسی وقت میں شامل کر لیں. اگر یہ سب کا سب ایک ایسا گروپ بن جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے خلاف محاذ بنتا ہے یا ایک نیشنل الائنس بنتا ہے، خلاف نہ صحیح لیکن ان کو بھی ساتھ ملا کے، تو یہ رستہ ایک تعین کر سکتا ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا. دیکھیے سب سے بڑی بات اہداف کیا ہے، مقاصد کیا ہیں اس کے، اور پھر اس کے پاس کس کے پاس کتنا وزن ہے. دو پارٹیاں نا بڑی جن کے پاس وزن والی پارٹی، پی ٹی آئی اور مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب. اب یہ مولانا اور پی ٹی آئی ان لائکلی پارٹنرز ہیں، کئی جگہ پہ کمپیٹ کر رہے ہیں، ان کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اکٹھے مل کے چلیں. پھر وہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ تو سولو فلائٹ کی عادی ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ ان کی اس چیز کے اوپر بھی شاکی رہیں گے ہمیشہ اور کہیں گے کہ شاید یہ ریلائبل پارٹنرز نہیں بن سکتے. پھر جب تک آپ مومنٹم ڈیولپ نہ کریں اپنے اس اتحاد کا، اس کے بعد آگے چلنے کا، مقاصد پہ سب کا کنسنسس، اور اس کے بعد پھر طریقہ کار کیا ہوگا، ایجیٹیٹ کیسے کریں گے. تو پی ٹی آئی اتنے تو ایجیٹیٹ کر کے دیکھ لیا، بات نہیں بنی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا بھی ساتھ مل کے ایجیٹیٹ کریں. کس کو؟ اسٹریٹ کو ایجیٹیٹ کریں، اس کے ساتھ کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے کہ صرف بلوچستان کسی حد تک اور پختونخوا بڑی حد تک، وہاں پہ اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے، پنجاب میں نہیں ہوتی، سندھ میں نہیں ہوتی، تو پھر بھی پاکستان کے اندر مومنٹم نہیں بن پاتا. اس لیے اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ مقاصد صاف کلیئر ہیں اور نہ ہی اس کے جو سارے کل پرزے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. کل پرزے جو کہ آپس میں مل کے ایک مشین کی شکل اختیار کریں جو کہ اتحاد کی شکل سامنے آئے اور مجبور کرے کسی کو کہ وہ ان کی بات سنیں. دوسری بات دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر، ہاں جب اس سے فیل ہو جائیں گے تو پھر بات چیت پہ چلے جائیں گے. پھر یہ گرینڈ نیشنل الائنس بولے گا چلیے یا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں یا ہم حکومت سے بات کرتے ہیں. وہ جو بات ہوگی وہ پھر معنی خیز ہوگی. شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی بات، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ساتھ گفتگو شروع کر دی، اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی. یہ بھی دونوں ایک طرح سے رائیولز ہیں پولیٹیکلی اور ایک دوسرے پہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے. یہ ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کبھی بیٹھ سکتے ہیں دونوں یا بالکل ممکن نہیں؟ سنیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کس لیول کی پارٹیز تھیں. مولانا صاحب بڑے افیکٹو سیاستدان ہیں، لیکن کیا ان کا اتنا وزن ہے کہ وہ ان مین سٹریم تین پارٹیوں کے برابر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے نا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کسی حد تک یا بڑی حد تک اور بلوچستان میں کسی حد تک یہ اثر انداز ہو سکتا ہے اگر یہ مل جائیں تو، ورنہ اس سے بیونڈ ان کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے اتنا زیادہ. سندھ کے شاید شمالی علاقوں میں ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سیاسی تحریک کی میکینکس ہوتی ہیں، جو ڈائنامکس ہیں، وہ بنتی نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز ہے جس سے 26ویں ترمیم کا موقع آیا تھا، کیا آئندہ بھی کوئی ایسی ترمیم آئے گی؟ جو اس وقت تک مولانا صاحب نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی، تو کیا ایسے موقع پہ اگر مولانا صاحب ایک اور کوئی موقع آتا ہے تو کیا ایسا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ کچھ دے کی بنیاد پہ بات کر سکیں؟ لیکن انہوں نے بہت بڑا ایک چانس مس کیا ہے اس گرینڈ نیشنل الائنس نے 26ویں ترمیم کا موقع مس کر کے. پھر پیکا اور عدلیہ دو ایسی چیزیں جو اس وقت سڑک کے اوپر کافی تیز ہیں.
کیا ان کے ساتھ مل کے ایک پورے ملک کے اندر ماحول بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کو علیحدہ کر کے کوئی اپنا وزن میں کی جا سکتی ہے؟ لیکن ایم کیو ایم بغیر اشارے کے اپنے اتحاد کو نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے جس طرح دوستوں نے کہا پہلے والوں نے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت کوئی نہ ایسے حالات ہیں، نہ کوئی اہداف و مقاصد کلیئر ہیں، نہ ہی میکینکس ہیں، اور نہ ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے حاصل اس کو جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کریں گے. الیکشنز ہوں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے، 3 سال بعد ہوں، 2 سال بعد ہوں، لیکن اس وقت امیڈیٹلی نہیں. ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب. افتخار صاحب، ایک رات کو جب مولانا سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک جملہ وہاں پہ دیا کہ قومی ایجنڈا بنائیں گے مگر پی ٹی آئی پہلے ہمارے ساتھ معاملات حل کرے. ایک تو اس کو ایڈریس کیجیے گا کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کون سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. پھر اوپر جتنی گفتگو ہوئی، دوسرا پوائنٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کوئی بھی اس طرح کے، حالانکہ بہت سے مواقع ملے ہوں جہاں اپوزیشن اکٹھے ہو سکتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں یہ بھی شہزاد صاحب نے ذکر کیا، مگر لگ نہیں رہا کہ یہ ساتھ جڑ پائیں گے. کیوں ایسا؟ آئندہ ہفتے مودی امریکہ کا دورہ کر رہا ہے. اچھا. اور ان کے لابیسٹ کی پوری کوشش ہے کہ پریس کانفرنس میں ایک سوال ایسا کروایا جائے جس کے بارے میں ٹرمپ عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کی میں گرفتاریوں کے حوالے سے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے سلب ہو جانے کے حوالے سے سوال کی اس طرح کی فارمیشن. تو کیا ٹرمپ کو اتحاد کا حصہ بنا رہے ہیں؟ آپ سنتے نا، آپ سوال آپ نے سوال کرنے کا حق ہے، میرا جواب دینے کا حق ہے کہ سوال ادھر تھا نا، امریکہ چلے گئے. کھیل کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کھیل یہاں پہ نہیں ہے نا، یہ کھیل یہاں پہ نہیں ہے. کھیل تو کہیں سے کھلوائی جائے گی، اور موقع صرف ایک ہی آ رہا ہے، وہ ہے مودی کا دورہ. اگر اس میں سوال کروا دیا جائے اور سوال کا جواب وہی آئے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس اتحاد کی طرف سے، تو بات تو پھر اپنا ایک رستہ لے لے گی. پہلے بھی بڑی امیدیں تھی، اب تک تو نہیں کچھ ایسا ہوا ہے. ابھی موقع آ رہا ہے نا، پچھلی موقع پہ موقع نہیں ملا نا. اب آپ میری بات کیوں نہیں سننے کو تیار؟ یہ سوال ہوتا ہے جو مطالبہ جو آپ نے اتنی لمبی جو پڑھا ہے، پورا کا پورا آپ نے ہمیں سنایا ہے، اتحاد کس کا بنا، کس کے اتحاد بنے، کیا مطالبات ہیں. اگر اسی قسم کا سوال کوئی اینکر وہاں کر دیتا ہے تو جواب میں ہاں مل جاتی ہے، تو جناب اتحاد تو بنا بنایا. یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کو انتخاب نہیں ملے اس ساری صورت. نہیں، اتحاد تو پھر بنا بنایا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنا ہمارے دوست کی کہ الیکشن کے بارے میں بھول جاؤ. اگر یہ بات وہاں سے بھی کہہ دی جائے تو الیکشن کے بارے میں بھول جاؤ. اور آپ کا پہلا سوال، جناب خیبر پختونخوا میں فارم 45، 46، 47 پہ دھاندلی کس نے کی ہے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کی ہے، اس نے کی ہے، یہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس نے کی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس کا مطلب ہے ایک سیاسی پارٹی کے حق میں کی ہے اور ایک سیاسی پارٹی کے خلاف کی ہے. کس بات کو آپ کی کو مانے، وہ کون سا نقطہ ہے جو مجھے کنونس کر سکتا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک اور نقطہ نکلا ہے، مولانا بیلنس کیسے قائم کریں گے؟ وہاں وہ وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دو، وہاں کے پی اسمبلی سے کہیں گے استعفیٰ دو، مطلب پنجاب نہیں. پہلے تو کے پی کی جو اسمبلی اٹسیلف اس کی جو فارمیشن ہے وہ آپ کے اور میرے خلاف تو نہیں بنی نا. وہ تو مولانا کے خلاف بنی، وہاں پہ مولانا چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ مولانا کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ وہاں پہ الیکشن کروائیں؟ یہی تو انہوں نے کہا ہے مگر پی ٹی آئی پہلے ہمارے ساتھ معاملات کو حل کرے. معاملات کو حل کرے، خدا بھلا کرے. جیسے ہی وہاں سے کوئی لائن آئی امریکہ سے ایسی کہ ہاں پاکستان میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو دیکھیے کیسی باتیں. کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا مولانا صاحب کے بارے میں، ان کے اور امریکہ کے بارے میں، آپ ہی نے ابھی 1 منٹ پہلے کہا. جی پبلشڈ بات کہی ہے، بالکل جو کہا ہے پبلشڈ کہا ہے. پبلش کہا نا، تو یہ بھی پبلش ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں ایسی بات تو کوئی نہیں نا. تو وقت لگے گا. ہاں وقت لگے گا، یہ نقطہ ضرور. بھائی میرے سسٹم کو خدا کے لیے چلنے دو. وہ تو شہزاد صاحب نے کہا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. بالکل آئی ایگری ود شہزاد صاحب. اچھا، آپ سب کی گفتگو تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، مطلب بات ہی ختم ہوگی کہ کوئی پولیٹیکل الائنس ہو بھی کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ یہ کوشش کریں گے ضرور ایک سوال کروا کے یہ ثابت کرنے کی جو مطالبات آپ نے ان کے یہاں پہ پڑھے ہیں کہ ان کی حمایت میں کوئی تھوڑی سی ہاں ہو جائے بس. مطلب بڑی عجب بات ہے. کنکلوڈ یہاں کرتے ہیں کہ ہماری سیاست یہاں نہ کہ 40 سال کی سیاست اور بانی کی 29 سال کی سیاست کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ میچورٹی اس سیاست سے چلی گئی کہ بیٹھ کے میز پر بات کر کے ہم کوئی معاملے کا حل نکال پائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ پر معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھنے کیوں لگا. اس بریک کے بعد
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बात करेंगे, जहां 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सरतार, सरदार एजाज खान और जस्टिस समन रफत ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस चीफ जस्टिस के पास फाइल कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को भी भिजवा दिए हैं। नए जजेस की तकर्रियों के बाद दर्जाबंदी में तब्दीलियां की गई थी। खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर की मुंतकली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह अब जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए हैं। सीनियरिटी के अलावा जस्टिस कियानी ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में अपनी नुमाइंदगी भी खो दी है। इसके साथ साथ उन्हें स्पेशल कोर्ट्स के इंस्पेक्शन जज के ओहदे से भी हटा दिया गया है। यह जिम्मेदारी जस्टिस डोगर को सौंपी गई है। जस्टिस डोगर ने जून 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया था, जबकि जस्टिस कियानी की तकर्री दिसंबर में हुई थी 2015 में ही। इन तबादलों से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, जिसमें इन तमाम तबादलों की मुखालिफत की गई थी। अब इन जजेस ने जो सीनियरिटी लिस्ट में वो नीचे चले गए हैं, इस पर भी एतराज किया। जजेस की जानिब से एक अहम नुक्ता यह उठाया गया है कि किसी भी तबादला शुदा जज को आइन के तहत आर्टिकल 194 के नीचे दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा जब वो दूसरी हाई कोर्ट में जा रहा है, और इस हल्फ के बाद ही सीनियरिटी लिस्ट में उनका तयन हो सकता है। अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 के कवानीन के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अदालत के 3 सीनियर तरीन जजेस में से ही मुकर्रर किया जाना है। जजेस ने यह वाज़ेह किया कि उनकी दरख्वास्त तबादले से मुतालिक नहीं है, सिर्फ सीनियरिटी के मसले से मुतालिक है। ताहम इस पेशरफ्त ने कानूनी बरादरी में अदालती तकर्रियों और सीनियरिटी के मयार पर एक बहस को छेड़ दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जजेस इस मामले पर सदर से रजू कर सकते हैं, क्योंकि सदर ही लगाते हैं जजेस को। कोई भी जज इनफरादी तौर पर दरखास्त दायर कर सकता है, मगर जो अभी दरखास्त भेजी गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वहां 5 जजेस की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन को फाइल किया गया है। मगर इनफरादी तौर पर जज दरखास्त दायर कर सकता है। सर्विस से मुतालिक किसी भी तनाज़े को इज्तिमाई तौर पर, यानी कि इज्तिमाई तौर पर एड्रेस करने के लिए दरखास्त देने का कोई तसव्वुर कानून में मौजूद नहीं है। तो मामला हल करने के लिए चीज़ों को संभाला जा रहा था, मगर लग रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने सीनियरिटी का इशू फिर उठा दिया। मामला सुलझने की बजाय उलझने लगा। मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? इफ्तिखार साहब, मामला तो हल करने की बात हो रही थी, चीज़ों में स्टेबिलिटी आए, कंसिस्टेंट हो, मगर पहले एक खत लिखा गया, अब एक दरखास्त डाल दी गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये सीनियरिटी का इशू है बड़ा, कोई और मामला लगता है कहाँ जाके थमेगा? जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है जुडिशरी के हवाले से, वो आईने पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान से जन्म लेने वाले कवानीन के ताबे हो रहा है। ये इतना मैं जानता हूँ। और ये लोग अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने मुकदमात का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इनकी सारी दिलचस्पी इस बात में है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन होगा। और भाई यहाँ पे सीनियर और जूनियर का फैसला उसका आपको नज़र नहीं आया? जब माजी में तैनातियाँ हुई और जिन लोगों की तैनातियाँ हुई सुपरसीड हुए लोग, और जूनियर लोगों को सीनियर ओहदों पर लगाया गया, तो उस वक्त कानून का क्या हवाला था और आज कानून का क्या हवाला होगा? खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को इस अजाब से माफ़ कर दो। काम करो जो जिसके लिए आप इस जगह पे आए हो, और अगर आप काम नहीं करने आए, कोई साजिशों का शिकार करने चाहते हो सारे सिस्टम को, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जो सुपरमेसी है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के पास है, और उन्हीं कवानीन के तहत बनाए हुए जो कानून है वो ताबे हैं कि आप खुद फैसला नहीं कर सकते कि मुझे मेरी तैनाती कैसे होनी है, कब होनी है, क्यों होनी है। के लिए कानून को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 1, मुझे आगे बढ़ने दे, आर्टिकल 194 का हवाला दिया, जो कि आगाज ही यहाँ से करता है, बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस, कि कोई भी जज जब किसी, मतलब कोई भी बंदा जब ओथ उठा रहा है, वो जिस ऑफिस में दाखिल हो रहा है, उसका ओथ वहां पर है। माजी के हवाले भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल बताते हैं। ज़ैगम साहब, अमली तौर पर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस अमल में शरीक हुए हैं। एक कंसेंसस के साथ ये 3 जजेस वहां गए हैं अपने अपने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो ये 5 चीफ जस्टिस भी शामिल और फिर जाने वाले भी, ये पोस्टिंग, इतनी बड़ी अदालती एक्सरसाइज होने के बाद मामला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? पेचीदा क्यों हो रहा है? मसला ये नहीं है कि आइन में क्या लिखा है, मसला ये है कि जो आइन में लिखा है उसकी तशरीह कौन करता है। तो जो कहा था ना किसी ने कि मसला ये नहीं है कि वोट कौन डालता है, मसला ये है कि वोटों की गिनती कौन करता है। तो यहाँ भी सवाल ये है
کہ آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ یہ 5 جج دے رہے ہیں اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس میں اس آرٹیکل میں جیسے کہ آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ اپان بیفور انٹرنگ این آفس، یعنی ہائی کورٹ کا جج جب اپنا عہدہ سنبھالے گا تو وہ اوتھ لے گا. یہ واضح طور پر کھلا کھلا نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج تبدیل ہوگا تو وہ دوبارہ اوتھ لے گا. تو تشریح کی گنجائش تو موجود ہے. اگر یہ واضح طور پر لکھ دیا جاتا کہ جب کوئی ہائی کورٹ کا جج تبدیل ہوگا تو وہ نیا آفس سنبھالنے سے پہلے دوبارہ سے اوتھ لے گا، یہ نہیں لکھا ہوا. اب ان ججز کی تشریح یہی ہے کہ کیونکہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ہائی کورٹ میں جج بنے گا تو وہ اوتھ لے گا. اب مسئلہ تشریح کا ہے. تشریح کہاں جائے گی؟ اب یہ لوگ گئے ہیں چیف جسٹسز کے پاس. اب چیف جسٹسز کیا کریں گے؟ ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ انڈیویجول جا سکتا ہے، گروپ کے طور پر نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ججز کیا کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب آئینی بینچ کو بھیج سکتے ہیں. یہ آئینی بینچ منتظر بیٹھا ہے. دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی پھول لے کر انتظار کر رہا ہے ان ججوں کا کہ آئیں تو ان کو ہار پہنائیں اور ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنائیں. تیسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صدر نے اپوائنٹ کیا ہے تو یہ معاملہ صدر کے پاس لے کر جائیں. اب صدر بھی پھولوں کے ہار لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ جج آئیں اور وہ پوچھیں گے اچھا تم 5 میں سے کس کو میں بنا دوں چیف جسٹس. تو طاقت کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں آئین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہوتا جو رولز آف گیم میں سب سے بڑا رولز آف دا گیم ہو، بلکہ وہ ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے. تو آپ تسلی رکھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تھوڑی سی ڈسٹ اڑی ہے، 2-3 دن کی بات ہے، ہم اس کو بھول جائیں گے اور معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے کہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. تھوڑی سی زیغم صاحب آپ نے تو بہت خوبصورت انداز میں ساری کے سارے مسئلے کو حل کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنا خوبصورت کہہ لیتے ہیں، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد آپ کی رائے جانیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب 2007 سے 9 عدلیہ نے بھرپور قانونی اور سیاسی تحریک چلائی، اپنی آزادی حاصل کی، پھر دائرہ اختیار سے باہر نکل کے بھی فیصلے کیے جس پر قوم نے بھی سفر کیا. مگر کیا 26ویں ترمیم اور پھر سینیورٹی کے معاملے پر انتظامیہ نے بھی ایکسیڈ نہیں کیا، یا پھر معمولی ڈسٹ کہا جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، معمولی ڈسٹ تو نہیں کہیں گے. میرے حال میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا یہ پیش خیمہ ہے، اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارا آئندہ کا جو حکومتی یا جو ہمارا معاشرتی نظام ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. میرا خیال ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی تبدیلی کا یہ اظہار ہے. دیکھیے کسی بھی ریاست کا لبرل تشخص اور بیلنس آف پاور جو ہوتا ہے وہ 2 ادارے جو ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر وہ انشور کرتے ہیں. ایک عدلیہ بنیادی طور پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لبرل آرڈر کے اندر، جمہوری آرڈر کے اندر حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. اور دوسرا صحافت جو کہ کوشش کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن جہاں پر یہ دونوں ہی کمپرومائز ہو جائیں، یعنی عدالتی نظام بھی آپ کا اور آپ کا صحافتی طریقہ کار بھی، تو پھر وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ رائٹ ونگ کی طرف. اب میں اس کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا اور بارہا جو بھی میں نے کیا اس میں آمرانہ ہی آتا ہے. اصل میں ایک فاشسٹ سوچ، یعنی آپ جمہوری سٹرکچرز تو ہیں لیکن جو آپ کا طرز عمل ہے وہ آمرانہ ہے. تو اس کو رائٹ ونگ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں یہ طریقہ ہے. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بھی طاقتور آدمی آتا ہے، اوپر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ارتکاز اپنی ذات میں رکھنا چاہتا ہے یا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ صحافت کو زیر کرتا ہے، پھر اس کے بعد عدلیہ کے اندر کوٹ پیکنگ کرتا ہے، جس کا ذکر بہت مرتبہ ہمارے پروگرام میں ہو چکا. تو اس کا ایک اظہار ہے، اور یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پیوٹل پوائنٹ ہے ہمارے آئندہ کے سفر کے اندر بحیثیت قوم. اب قانون، بالکل بات صحیح کی افتخار صاحب نے کہ آئین اور قانون کے مطابق، لیکن اگر یہ ہو کہ آئین وہ جو میں کہوں اور قانون وہ جو میں کہوں اور پارلیمنٹ صرف اس پہ ٹھپا لگا دے، تو پھر خرابی کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے. تو آج کی سچویشن میں یہ ہے کہ بالکل قانونی طور پر بالکل جائز ہے جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے قانونی طور پر. اخلاقی طور پر شاید اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھیں. 2 حصے ہوتے ہیں کسی بھی قانون کے، ایک لیٹر آف دا لا، دوسرا اسپرٹ آف دا لا. تو لیٹر آف دا لا کے مطابق تو یہ بالکل شاید چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں گی، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے قانون کا اور آئین کے شکوں کا. لیکن اخلاقی طور پر کیا یہ ٹھیک لگتا ہے؟ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں لگتا اس وقت، اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ہمارا معاشرہ فی الحال
ایک اشرافیہ کے درمیان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے عام آدمی کے اندر جس قسم کی سوچ ہونی چاہیے یا اس کا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ پا رہا, اور اس وجہ سے ہم جس قسم کا معاشرہ بننے جا رہے ہیں اس کا بھی ہمارے اندر فی الحال ابھی اتنا احساس نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ بہت پیوٹل ہے, تو اخلاقی طور پر بھلے قانونی طور پر بھلے ٹھیک ہو, اخلاقی طور پر بہت سے سوالات اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. رضا رومی صاحب, آپ کے پاس میں سوال تو لے کر آؤں گی, مگر شہزاد صاحب کی گفتگو سے ایک سوال اور میرے ذہن میں بن رہا ہے, میں چاہوں گی ذرا اس کو بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اس وقت بار بار معاشرے کی بات کریں ہم جا رہے ہیں, یہ ایکشن ہو رہا ہے یا ری ایکشن ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے ہوئے سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں ججز باقی ہیں, 26ویں آئینی ترمیم چیلنج پڑی ہے, آئینی بینچ کا ابہام موجود ہے, کشمکش بڑھے گی یا جسٹ ڈسٹ ہے, ڈسٹ آف ہو جائے گا صاحب؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ایکشن ری ایکشن کی بات کی ہے. دیکھیے یہ بالکل ری ایکشن ہے, اور ری ایکشن اس وجہ سے ہے کہ پچھلے چند مہینوں بلکہ 2 سالوں میں بہت سے مبصرین نے, ماہر قانون جو ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت سے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ان میں سکون اور جھول اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ یوں شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ کسی ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے حق میں کام کر رہی ہیں. اب یہ کس حد تک تاثر غلط ہے یا صحیح ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ ماہر قانون کی آراء جو ہیں وہ بھی پولرائزیشن کا شکار ہے, کیونکہ پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن ایک حقیقت بن کر ہر ادارے اور معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہے, اور عدلیہ نہیں ہے, وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. عدلیہ اسی معاشرے سے جج حضرات جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں, سلیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے عہدوں پہ کام کرتے ہیں. اب کیا یہ واقعہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا؟ اس کی 3 جہتیں ہیں. پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سیاسی پولرائزیشن کا ماحول ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ عدلیہ میں بھی پہنچ چکا ہے. اور ابھی نہیں, یہ 5 ججوں کے خط اور ریپرزنٹیشن, اس سے پہلے جو کچھ سپریم کورٹ میں خط بازی ہوتی رہی ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جو فیصلے بھی آتے رہے, منمانی تشریحات آئین کی آتی رہی ہیں, وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہیں. مگر دوسری اس میں ذاتی ایمبیشنز بھی ہیں. دیکھیے جو جج صاحب وہ اب چیف جسٹس شاید نہ بن پائیں, چونکہ لاہور سے آ کر کوئی ان کے اوپر سینیورٹی میں بٹھا دیے گئے ہیں, تو یقیناً ان کو اس سے مسئلہ تو ہوگا. تو دوسرا مسئلہ کچھ ذاتی ایمبیشنز کا بھی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کسی کی ایک وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے جو سینئر ججز ہوتے ہیں. اور یہی عالم آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی تو یہی کشمکش ہے کہ آئین و قانون کی بہت سی گفتگو کے پیچھے کچھ ذاتی رنجشیں اور ایمبیشنز بھی کار فرما ہیں. اور تیسری جہت اس کی یہ ہے, اور وہ جو سب سے سیریس مسئلہ ہے, وہ یہ کہ عدلیہ بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن اس قدر تقسیم اور منقسم ہو چکی ہے اندر سے کہ وہ اب بالکل کیمپوں میں, گروہوں میں بٹی دکھائی دیتی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون سا گروہ بہتر ہے, کون سا کیمپ بہتر ہے, لیکن اگر عدلیہ کے جو دعوے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے حق میں کام کر رہے ہیں, آئین و قانون کے محافظ ہیں, تو پھر پہلے ان کو اپنے گھر کی صفائی کرنا ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ جج حضرات مل کر ایک لایا عمل نہیں بنا سکتے کہ کانڈکٹ کیا ہوگا؟ آگے آپ کا آخری سوال کہ آگے کیا ہوگا, کیا دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی 26ویں آئینی ترمیم اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلیاں ایک ری ایکشن ہے عدلیہ کے ان فیصلوں کے خلاف یا ان کی وجہ سے جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے, اور وہ سیاسی بے یقینی میں اضافہ کر درست ہو گیا. لیکن کیا یہ چیزیں بدل سکتی ہیں؟ بالکل بدل بھی سکتی ہیں. آگے لانگ ٹرم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. جی بہت شکریہ. آپ یہیں پہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ اگر عمل کا رد عمل بھی ہو مگر اداروں کی سینکٹیٹی قائم رہنی چاہیے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.